अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लेकिन जनरल मुशर्रफ के दौर में चलने वाली अदलिया बहाली तहरीक ने पाकिस्तान की सियासत पर गहरे असरात मुरतब किए। मौजूदा चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी इस तहरीक के हीरो, जबकि एतजाज एहसन और अली कुर्द साइड हीरो थे। लेकिन पता नहीं थोड़े ही अरसे में ऐसा क्या हो गया कि अब ये दोनों साइड हीरो साइड लाइन्स पर दिखाई देने लगे। पहले एतजाज एहसन चीफ जस्टिस की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर हुआ करते थे, लेकिन अब वो हुकूमती बेड़े पर सवार नजर आते हैं। एतजाज एहसन तौहीन अदालत केस में साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के वकील भी रहे। स्विस कोर्ट्स के नाम खत को वो कैसे देखते हैं, दोहरी शहरियत पर उनका मौकफ क्या है, और एक इनकलाबी से वो सेनेटर कैसे बन गए, इन्हीं नुकात पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ कानूनदान और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर एतजाज एहसन साहब। थैंक यू सो मच, आपने आज लेकिन के लिए वक्त निकाला, आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। सबसे पहले एहसन साहब शुरू करते हैं उसी खत के मामले से। यही खत जो लिखा जाना था अब लिखा गया है, लेकिन अब लिख दिया गया है तो इसमें कुछ एतराजात सामने आ गए हैं। इसके कॉन्टेंट्स कोई नहीं जानता, इंचेस दूर हैं हम मामले को रिजॉल्व करने से। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं पहले दिन से अर्ज कर रहा हूँ सना के एक्चुअली दो अपोजिट पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखा जा रहा है, और एक टेलीस्कोप से एक तरफ से नहीं देखा जा रहा, दो अपोजिट साइड से देखा जा रहा है, एक ही टेलीस्कोप से इस मामले को। अदालत इसको देख रही है एज ए मैटर इशू ऑफ करप्शन, गवर्नमेंट इसको देख रही है एज ए इशू ऑफ सॉवरेंटी। अब ये दो अलहदा कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं। अदालत कहती है कि करप्शन हुई है, करप्शन के लिए ये माल लेके आओ, ये करो, वो करो, प्रोसिक्यूशन करो, प्रोसिक्यूशन में सिविल पार्टी बनो। गवर्नमेंट कहती है कि वी विल नॉट सबमिट आवर प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, टू अ फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन। सदर मुमलिकत पाकिस्तान के जो सरबराह मुमलिकत हैं उनको किसी गैर मुल्की अदालत के सामने सरनगू नहीं किया जाएगा। अब यहाँ जब इतने ऑपोजिट्स हों पोजीशन, तो एक ना एक को शिफ्ट करनी पड़ेगी पोजीशन अपनी। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसमें ज़्यादा सख्त रवैया ले रही है, क्योंकि गवर्नमेंट बार बार कह चुकी है, गिलानी के केस में मैंने बार बार कहा कि हम ये डेक्लरेशन देने को, कमिटमेंट देने को तैयार हैं फेडरल गवर्नमेंट की बिहाफ पे, और वफाकी हुकूमत कोई भी हो वो पाबंद होगी गिलानी की, प्राइम मिनिस्टर की इस स्टेटमेंट की, किसी की भी हो, हमारी भी हो चाहे। हम ये कमिटमेंट देने को तैयार हैं कि जिस दिन आसिफ अली जरदारी सदर नहीं होंगे उनके विदिन 1 वीक, आप कहते हैं ऑन द सेम डे, आप कहते हैं 2 डेज, विदिन 2 डेज ये खत लिखा जाएगा, और जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट ड्राफ्ट चाहती है वो लिखा जाएगा। क्योंकि फिर इशू सॉवरेंटी का नहीं रहेगा, इम्यूनिटी का नहीं रहेगा, इक़्तिदार आला का नहीं रहेगा, सरबराह मुमलिकत का नहीं रहेगा। सो ये इक़्तिदार आला का इशू है जिस तरह गवर्नमेंट देखती है, करप्शन का इशू है जिस तरह एनआरओ के हवाले से और एनआरओ के लेंस के थ्रू अदालत देखती है। इसमें मेरा ख्याल है मीटिंग पॉइंट मुझे तो नज़र नहीं आता, फ्रैंकली मैं तो ये समझ रहा हूं कि मीटिंग पॉइंट नजर नहीं आता। अब अदालत के लिए भी कोई रास्ता नहीं है, अदालत मैं समझता हूं कि बंद गली में है, और गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट के लिए मुमकिन नहीं है कि वो सदर को, अपने सदर को, और बजा तौर पे वो दुरुस्त गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि सदर मुमलिकत को किसी और अदालत के रूबरू सरनगू करना पाकिस्तान की हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है। तो आप क्या समझते हैं ये जो अब तौसी मिली रुकन नायक साहब को, और एतजाज एहसन साहब, ये आपने देखा होगा, आई एम श्योर आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे बिकॉज ऑब्वियसली यू वर पार्टी टू दिस होल केस। पहले गिलानी साहब के एक फुल फ्रंटल में आ गया था आपका और जुडिशरी का मामला, मतलब ये चेंबर्स में गुफ्तगू, उनको काम डाउन रखना, एक मिडिल पाथ की बात करना। अब हम देखते हैं कि कुछ रीजनिंग है, कुछ क्लोज चेंबर्स में गुफ्तगू है, कोई रास्ता जो है वो नपता हुआ नजर आता है। आप ऐसा फील करते हैं या समझते हैं इट्स गोइंग टू बॉयल डाउन टू द सेम थिंग? अल्लाह करे कोई रास्ता निकल आए। मैं तो ये चाहता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्रंटेशन ना हो। मैं इसके कोई इतने खिलाफ नहीं हूँ कि चेंबर में बुला के जजेस बात करते हैं लॉ मिनिस्टर और वसीम सज्जाद साहब से, कोई अर्ज नहीं है इसका। ट्रांसपेरेंसी का कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट और इसमें बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट एक फरीक है। ये नहीं है कि ये अलिफ और बे के दरमियान केस है और सुप्रीम कोर्ट एक अदालत है जो कि बैठी उनको
دونوں کو پارٹیز کو چیمبر میں بلا کے، اکثر ہوتا ہے جج بلا لیتے ہیں دونوں پارٹیز کو بلا کے اور بات کرتے ہیں. یہاں سپریم کورٹ امپلیمنٹیشن بینچ جو ہے وہ ایک لحاظ سے ایک فریق بن گیا ہے، اور وہ اپنے طرح کا اپنی طرز کی ایک خاص تحریر اور عبارت چاہتا ہے. لیکن یہ خط جو نہیں لکھا جا سکتا تھا، آپ نے خود کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل ہی اپوزٹ سائڈز پہ ہیں آف دا ٹیلیسکوپ، آپ نے خود یہ بات کی. لیکن اعتزاز صاحب، اب خط لکھا گیا ہے اور جو متن تھا ورڈکٹ کا NRO کا، اس کے حساب سے ہی اب 2 پیراگرافز فریز کیے ہیں. آخری پیراگراف میں کچھ لچک کی ضرورت اور چاہیے، لیکن اس کے بعد معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. سو ان اینی کیس دیٹ لیٹر ہیز بین ریٹن. تو گیلانی صاحب کے ٹائم پر یہ بیچ کا رستہ یا یہ لیٹر جو لکھ دیا گیا ہے، کیوں نہیں لکھا گیا؟ گیلانی صاحب کے رستے کے وقت پہ میرا خیال ہے کہ عدالت کا خیال تھا، عدالت کو یہ تاثر تھا ججز کو کہ ذرا وہ دباؤ یا پریشر ڈالیں گے، کچھ ہیٹ اپون دی پٹیشنر اور دی ایکیوز، تو وہ مان جائیں گے خط لکھنے پہ. میرے خیال میں ابھی کوئی معاملہ طے نہیں ہوا، پر یہ اگر خط لکھا گیا ہے تو لکھا جب جائے گا وہ تب ہوگا جب سپریم کورٹ میرا خیال ہے کچھ رستہ مہیا کرے گی حکومت کو، کیونکہ حکومت کے لیے ممکن نہیں ہے کہ صدر کو ڈائریکٹلی، انڈائریکٹلی، اوبلیکلی یا فرنٹلی ایز اے سائیڈ ایشو اور ایز اے مین ایشو کسی اور عدالت کے سامنے ایکسپوز کرے اپنے پریزیڈنٹ کو ٹو پروسیکیوشن اور پاسبل ایکیوزیشنز آف اینی کائنڈ واٹس ایور. نہیں، بٹ صدر تو بالکل سیف رہے، پہلے بھی رہیں گے، لیکن یہ پرائم منسٹر اشرف کا کیا ہوگا؟ یا آپ کو لگتا ہے گیلانی صاحب کا انجام ہوگا؟ کیونکہ اگر یہ راستہ آپ نے خود کہا لچک نہیں آتی، اور اگر اب کم از کم آمادگی آ گئی ہے، چیمبرز میں اس پر بحث ہو گئی ہے، تھنگز آر لکنگ گڈ، وسیم سجاد صاحب اور نائک صاحب دونوں ہوپ فل ہیں، اور اس طرح کی ہیٹڈ ڈیبیٹ اور ہیٹڈ ریمارکس سامنے نہیں آئے جو آپ کے وقت میں سامنے آتے تھے. ہاں، ہیٹڈ ریمارکس آتے تھے. آئی ہیڈ ٹو بیئر اے لاٹ. آئی ہیڈ ٹو ایک اپیل میں ان گیلانی کیس آپ کو یاد ہوگا، آئی ہیڈ ٹو آرگیو فار 7 hours on my I was on my feet on my legs. 7 گھنٹے عدالت کو میری تو اتنی درخواست تھی کہ 2 دن اس میں ایڈجرن کر دیں، پر عدالت نے 7 گھنٹے مجھے بحث کرنے کا حکم دیا اور میں نے بحث کی. بہرحال مجبور تھا، عدالت کا حکم تو ماننا پڑتا ہے. اور یہ جو چیز ہے یہ بھی عدالت کے حکم کے تحت ہی خط اگر لکھا جائے گا تو لکھا جائے گا، عدالت کی تحریر اور عبارت سمجھی جائے اس کو، کیونکہ عدالت اپروو کر رہی ہے. عدالت نے 4 پوائنٹس میں یہ لے لیا ہے کہ ہم منظور کریں گے، ہم اس کو اپروو کریں گے. تو یہ خط ایک لحاظ سے عدالت کی جانب سے یا عدالت کا منظور شدہ خط ہوگا. اگر یہ خط لکھا جائے گا بھیجا گیا، میرے خیال میں ابھی تک اس میں دیر از مینی اے سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ والی بات ہے. اور عدالت اگر اپنی پوزیشن کو کچھ اکاموڈیٹو نہیں بنائے گی جب تک خط نہیں لکھا جائے گا میری خیال میں. اور عدالت جو چیمبر میں بات چیت کر رہی ہے اس میں رستہ عدالت کو دینا پڑے گا، گورنمنٹ کو ایشورنسز کوئی اتنے واٹر ٹائٹ کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کسی صورت بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی امپلیکیٹ نہ ہو، ایکسپوز نہ ہو، جیپرڈائز نہ ہو ان کا دفتر، ان کا ہائی آفس. اسی پریزیڈنٹ کے آفس کے بارے میں سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اٹ از سمبل آف دی فیڈریشن، ہی از دی سپریم کمانڈر آف دی آرمڈ فورسز. ابھی دوسرے کیس میں یہ فرماتے ہیں. اس کیس میں اگر وہ کہیں گے کہ اس کو پروسیکیوشن کی رسک ان کی رہنی چاہیے پریزیڈنٹ آف پاکستان کی، تو میرا نہیں خیال گورنمنٹ بات مان سکے گی اور وہ خط لکھ سکے گی. کوئی ٹیکسٹ ایسا ہو جس میں کہ اس قسم کی ایک لحاظ سے ایشورنس ہو جائے جو کہ سوئس کورٹس پہ اور سوئس اتھارٹیز پہ انویسٹیگیٹو اتھارٹیز پہ کسی طرح بائنڈنگ بھی ہو، ان پہ پابندی بھی اس کی ہو، تو پھر کوئی عبارت نکل سکتی ہے جس پہ میرا خیال ہے سپریم کورٹ اور گورنمنٹ کا کنسنسس ایڈ آئیڈم ہو سکتا ہے، جو کہتے ہیں کہ بوتھ پارٹیز اگری ٹو اے پرٹیکولر اسکرپٹ اینڈ اے پرٹیکولر لینگویج.
پھر شاید ہو سکتا ہے. تو راجہ پرویز میں نے کہا راجہ پرویز اشرف صاحب کا فیٹ گیلانی صاحب والا نہ ہو, آپ اس میں اکاموڈیٹ سپریم کورٹ کو کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کی نظر میں گورنمنٹ ول ناٹ بینڈ. از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ گورنمنٹ کے لیے دیکھیں, میں یہی آپ سے پوزیشن بینڈ کرنے کی بات نہیں ہے. گورنمنٹ کی نے اتنا مان لیا ہے کہ خط لکھنے کو تیار ہو گئی ہے. یہ گورنمنٹ, یہ تو میرا کلائنٹ تو اس کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ کسی قسم کا خط لکھا جائے. گیلانی یوسف رضا اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھا. میرا کلائنٹ ہے, آئی ہیڈ ٹو گو بائی دی انسٹرکشنز آف دی کلائنٹ. اینڈ لیکن گورنمنٹ اتنا تیار ہو گئی ہے, یہ بھی ایک گورنمنٹ کی طرف سے شفٹ ہے پوزیشن سے, فرام اے ویری ریجڈ پوزیشن ٹو اے فلیکسیبل پوزیشن. اب سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ اگر فلیکسیبل تھوڑی سی ہوگی تو پھر خط لکھا جائے گا, اکاموڈیٹو تھوڑی سی ہوگی, رستہ تھوڑا سا دے گی, بنائے گی, تھوڑا سا اسٹیپ اسائڈ کرے گی, اسپیس دے گی گورنمنٹ کو, جب ہی خط لکھا جا سکتا ہے. ورنہ مجھے محسوس نہیں ہوتا کہ خط لکھا جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی اتنے عرصے تک خط لکھنے سے گریزاں کیوں رہی, اس پر ہم کر رہے تھے بات. کیا یہ صرف کیونکہ امیونٹی جیپرڈائز ہوتی ہے یہ مسئلہ تھا, یا پھر مسائل اور بھی تھے؟ آپ کو سناتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا کہا تھا اپریل میں اسی سال, اور اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو اعتزاز احسن صاحب اس بات کا جواب بھی دیں گے. Cannot allow the courts to dig up my mother's grave and put her martyred corpse on trial. Mr. Prime Minister, you will not violate the Vienna Convention. You will not violate the Constitution of Pakistan. You will not desecrate the graves of our martyrs. You may lose your office, you may lose your government, but you must do what is right. There is not only the Supreme Court, there is also the court of the people and the court of history. اینڈ ویلکم بیک ٹو. لیکن ہم گفتگو کر رہے تھے اعتزاز احسن صاحب سے بفور دا بریک. واپس چلیں گے انہی کی طرف. ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی گفتگو سنائی تھی, جو کہ ایک ایڈوائس تھی جو انہوں نے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کو دی تھی, اس وقت کے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کو. اعتزاز احسن صاحب, آپ کو سنایا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا فرمایا, اور یہ 4 اپریل 2012 کی بات ہے, یہ تاریخ آپ کو بھی یاد ہوگی. کیا یہی ایڈوائس راجہ پرویز اشرف جو کہ اس وقت کے پرائم منسٹر ہیں ان پر بھی لاگو ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, پارٹی کا سینٹیمنٹ جو ہے, جو میں اندر پارٹی میں ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں, جو اپنے کولیگز میں دیکھتا ہوں, جو اپنے پارٹی ورکرز میں دیکھتا ہوں, جو پارٹی کارڈرز میں دیکھتا ہوں, پارٹی کی تنظیم میں دیکھتا ہوں, وہ سینٹیمنٹ آج بھی یہی ہے جو بلاول بھٹو زرداری نے ایکسپریس کیا ایز چیئرمین آف دا پارٹی. وہ سینٹیمنٹ بالکل راجہ پرویز اشرف کے لیے بھی وہی ہے. اس میں کیا بات وہ درست ہے کیا غلط ہے, وہ ایک علیحدہ بحث ہی علیحدہ ہے, بٹ سینٹیمنٹ بالکل وہی ہے. اور اسی سینٹیمنٹ کے تحت میرے خیال میں راجہ پرویز اشرف از کنسٹرینڈ اینڈ از کنسٹرینڈ ٹو رائٹ دی لیٹر. ورنہ سپریم کورٹ جو عبارت کہہ رہی ہے, پہلے 2 پیراگرافز ٹھیک ہیں, تیسرا پیراگراف اڑا دیں تو ساری عبارت ٹھیک ہے, تو پھر تو تیسرا پیراگراف اڑ گیا ہوتا. میں پہلے بھی عرض کر رہا ہوں کہ جب تک سپریم کورٹ سپیس نہیں دے گی, اور یہ بات میں نہیں جانتا ہوں کیا بات ہو رہی ہے چیمبرز کے اندر, پر سپریم کورٹ کو یہ احساس لگتا ہے ہوا ہے کہ گیلانی کے وقت بھی ان کو اکاموڈیٹو ذرا زیادہ ہونا چاہیے تھا, جو اس وقت سپریم کورٹ اکاموڈیٹو ہو رہی ہے. کیا یہ احساس حکومت کو بھی ہوا ہے کہ ان کو زیادہ اکاموڈیٹو ہونا چاہیے تھا گیلانی صاحب کے وقت میں؟ میرا خیال ہے یہ بھی حکومت نے اسی لیے تو اسی باعث تو سپریم کورٹ کے روبرو نائک صاحب کو یہ اختیار ملا ہے کہ وہ کہیں کہ ہم خط لکھنے کو تیار ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ذرا پوزیشن فرق ہے فرام واٹ اٹ واز ان گیلانیز ٹائم when I was arguing Gilani's case. لیکن on the issue of sovereignty and sovereign immunity of the President of Pakistan, مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ باتیں جو ہم 4 مہینے گیلانی یوسف رضا گیلانی کے کیس میں کرتے رہے, اور اس وقت ہم پہ پھپتیاں اڑائی جاتی رہیں,
اور اس وقت بڑی شارپ آبزرویشنز بھی آتی تھیں عدالت کی. آج عدالت یہ محسوس کرتی ہے, میڈیا بھی محسوس کرتا ہے, لوگ بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایشوز اتنا آسان صرف کرپشن کا نہیں ہے کہ کرپشن ہے اور کرپشن کو آپ پکڑ لو. یہ ایشو پاکستان کی ساورنٹی کا ایشو بیچ میں آتا ہے اور سربراہ مملکت کی ساورنٹی کا ایشو آتا ہے. یہ میں پہلے دن سے کر رہا ہوں بات, آہستہ 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 میرا خیال ہے اب اس کی پذیرائی زیادہ ہونا شروع ہوئی ہے. اور ٹھیک ہے, سوری اعتزاز احسن صاحب, کیونکہ ایک سبق تھا جو گیلانی صاحب نے یاد کر لیا تھا کہ آرٹیکل 6 کا اطلاق ہو جائے گا, اگر میں خط لکھ دوں تو میں 6 پھانسی چڑھ جاؤں, اور اگر میں خط نہ لکھوں تو میں 6 مہینے کی سزا بھگتوں. یہ جو ان کو سبق پڑھایا تھا, کیونکہ آپ وکیل تھے, یہ سبق آپ کا تھا. بل میں سچیندہ پیان تورے کو پوچھا توہین عدالت دی سزا 6 مہینے اور بغاوت دی سزا بغاوت دی سزا سزائے موت ہے. میں سزائے موت منا یا 6 مہینے دی قید منا؟ تے میں 6 مہینے 5 سال تو میں پہلے بھوکت آیا, تے 6 مہینے بھی یہ بھوکت گنسوں, کیا فرق ہوں دے؟ نہیں, میرا نہیں تھا. میں تو بالکل مجھے تو جب انہوں نے کہا ججز نے, یہی تو مجھے ایک بڑی تکلیف دہ بات لگتی ہے کہ ججز نے جب کہا 7 ممبر بینچ میں ایک جج صاحب نے بڑا شکوہ کیا اور باقی سب اس میں شامل ہو گئے, ساتھ ہو گئے کہ جی گیلانی صاحب نے بھاولپور میں یونیورسٹی میں تقریر کرتے ہوئے عدالت کی تصدیق کی ہے کہ آرٹیکل 6 میں جاؤں میں اور آپ دیکھیں آپ کے کلائنٹ کیا کر رہے ہیں. تو میں نے ان کو صاف کہا, میں نے کہا ان کو نوٹس جاری کریں, اس بات پہ کنٹیمپٹ کا نوٹس جاری کریں تضحیق عدالت کا. یہ تو میری شکایت رہی ہے سنا. میں نے تو کہا تھا اس کو چارج کرو گیلانی کو. بات تو غلط تھی, مطلب آپ یہ کہیں گے کہ سبق غلط تھا, ہی ڈڈنٹ نو ہز لا رائٹ. نہیں, بات وہ لا کی نہیں تھی, لا کی یو کین سے کہ پالیٹکس کی تھی. وہ پولیٹیکل سپیچ کر رہے تھے جس پہ اگر عدالت چاہتی تضحیق عدالت کا نوٹس ضرور دیا جا سکتا تھا اس کو, پر وہ ایک بات ہی کر رہا تھا, کانٹیکسٹ اور میں کر رہا تھا جو کر رہے تھے یوسف رضا گیلانی, کیونکہ وہ اپنے اس فیصلے کی تائید میں کہ انہوں نے خط نہیں لکھنا, بہرحال نہیں لکھنا, جو ان کے ذہن میں دلائل آتے تھے ایز اے لے مین ناٹ اے پریکٹسنگ لائر, وہ انہوں نے استعمال کیے. اس میں یہ بھی ایک دلیل دے دی سیاسی طور پہ. ٹھیک ہے اعتزاز احسن صاحب, یہاں پر آپ کو روکتی ہوں کہ بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم نے خط پہ تو بہت بات کی, اور بھی بہت سارے پریسنگ ایشوز ہیں, دوہری شہریت کا معاملہ بھی سر اٹھا رہا ہے, اس پر اعتزاز احسن صاحب کی کیا رائے ہے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے آفٹر دی بریک. اور ایک اور سائیڈ ہے اعتزاز احسن صاحب کی, ایک انقلابی لیڈر کی, نظم پڑھنے والے کی. اس نظم کی جھلک بھی آپ کو دکھاتے ہیں, اور وہ شخص کہیں کھو گیا ہے اس کو ڈھونڈنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اس بریک کے بعد. عہد جوانی میں دیکھے تھے کیسے کیسے خواب سہانے, ان خوابوں میں ہم لکھتے تھے اکثر خوشیوں کے افسانے. ایک نئی دنیا کی کہانی, ایک نئی دنیا کے ترانے, ایسی دنیا جس میں کوئی دکھ نہ جھیلے, بھوک نہ جانے.